आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस्लाम ही क्यों, यानी पूरी दुनिया में आप देखें कि हर एक मजहब इस बात का दावा करता है कि हक पर वही है। आप किसी भी मजहब के मानने वाले से आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा हक पर मैं ही हूं, चूंकि हमारे पास फला किताब है या हमारे पास ये शख्सियत है वगैरह वगैरह। लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि आखिर अच्छा इस्लाम भी इसी चीज का दाई है, मुसलमान भी यही दावा करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या स्टैंडर्ड है, वो क्या मेयार है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये तय कर सकें कि भाई यही मजहब हक पर है, दूसरे मजहब मोतबर नहीं है, यही मजहब मोतबर है। वो कोई भी मजहब हो, तो कोई ना कोई मेयार आपको सेट करना पड़ेगा। तो किसी भी मजहब के मोतबर होने के लिए जो मेयार है, आज इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को एक दुआ सिखाई है और इस दुआ का तज़किरा सूरह फातिहा में आया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दे। तो अल्लाह अगर चाहता तो वो ये भी कर सकता था कि वो हमारी दुआ को इस तरह कबूल करता, वो ये कहता कि ठीक है, तुम अपनी अक्लों के जरिए अपनी अक्लों को इस्तेमाल करो और सीधा रास्ता तलाश करो, वो ये भी कह सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने हमारी दुआ को कबूल किया और सीधा रास्ता दिखाने के लिए उसने रसूलों को भेजना शुरू किया। कुरान करीम की आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, के वही जात है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक लेकर भेजा है। गाइडेंस और दीन हक यानी जो सही दीन है वो लेकर भेजा है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया है। इंसान को तीन चीजें मिली हैं कि जिनके जरिए वो किसी भी चीज को समझ सकता है, परख सकता है, जान सकता है। और वो तीनों चीजें ऐसी हैं कि हम में से हर एक इंसान का उस तरफ उसकी तरफ एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें कुछ लोगों के पास तो हैं लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है। हर इंसान को खुदा ने वो चीजें दी हैं। उनमें से पहली चीज है हमारे फाइव सेंसेस, जिनको हम अरबी में, उर्दू में हवास से खमसा कहते हैं। यानी सूंघने की ताकत या देखने की ताकत, चखने की ताकत, सुनने की ताकत और इसी तरीके से टच करने की। तो ये जो पांच हमारे हवास हैं, फाइव सेंसेस हैं, ये ऐसी चीजें जिन जो दुनिया में तकरीबन हर इंसान को ये पांच सेंसेस दिए गए हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो माजूर है, उसको हम माजूर समझते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक नॉर्मल इंसान है, बल्कि वो एक एबनॉर्मेलिटी के अंदर वो चीज आ जाती है। तो पांच सेंसेस हर एक को मिले हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो पांच सेंसेस हैं ये बे इंतहा महदूद हैं, ये बहुत लिमिटेड हैं। आप जो काम अपनी आंख से कर सकते हैं वो काम अपनी नाक से नहीं कर सकते। हालांकि नाक और आंख के दरमियान फासला ही कितना है, दोनों एक ही सिमत में, दोनों चेहरे के ऊपर है, दोनों बहुत करीब हैं। लेकिन जो काम आंख से हो सकता है वो नाक से नहीं हो सकता, और जो नाक से हो सकता है वो कान से नहीं हो सकता। तो और जो कान से हो सकता है वो जबान से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पांचों ये जो हवास हैं, सेंसेस हैं, ये बहुत ही लिमिटेड हैं। मसलन आप जिस जगह बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हुए होंगे, आप उस कमरे में या उस जगह पर आप अपने सामने कोई दीवार देख रहे होंगे। तो आप ये जो दीवार देख रहे हैं, या आपको ये जो पता चला कि ये दीवार है, ये इस तरह इसलिए पता चला कि आपने उसको देखा। ये चीज सुनकर नहीं जानी जा सकती कि सामने दीवार है, देखकर ही पता चलेगा कि दीवार है। लेकिन साथ में आपको एक चीज और पता चली कि जिसको आप नहीं देख रहे हैं। वो चीज क्या है? आपको दीवार देखकर ये अंदाजा हुआ कि इस दीवार को कोई ना कोई बनाने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये दीवार खुद ब खुद बन गई। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक मिट्टी उड़ती हुई आई और उधर से सीमेंट उड़ता हुआ आया, और फिर अचानक ये हुआ कि आसमान से ईंटें बरसने लगी, और ये फिर पानी भी आ गया, गारा भी बन गया, और सब तरतीब से ईंटें रखती चली होती चली गई और एकदम दीवार बनकर तैयार हो गई। ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आप इस बात पर यकीन करते हो। अगर कोई आपसे कहने लगे ना कि ये दीवार खुद ब खुद बनी है, तो आप ये कहेंगे कि भाई तुम्हें इस वक्त मेंटल इलाज की जरूरत है। तो दीवार का खुद नहीं बनी है, बल्कि दीवार का कोई ना कोई बनाने वाला है। ये जो चीज आपको पता चली, हालांकि आपने उस दीवार के बनाने वाले को देखा नहीं है, ये आपको इसलिए पता चला कि आपको एक और कुदरत खुदा ने दी है, और वो है अक्ल। तो अकल एक दूसरी चीज है जिसके जरिए हम चीजों को जान सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अकल का दायरा भी बहुत महदूद है। वो दायरा ये है कि अकल सिर्फ उन चीजों को समझ सकती है
کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مثلا دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیوار کے تعلق سے جو انفارمیشن ہے وہ آپ اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہاں ہم اپنی عقل بھی نہیں چلا سکتے۔ خدا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو خدا کے تعلق سے اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم اپنی عقل سے خدا کو پالیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا نے جو چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، مثلا جنت ہے، جہنم ہے، یا خدا کے، یا آخرت ہے، آخرت کا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، نہ آ سکتی ہیں جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ تو عقل کے ذریعے ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ خدا کیسا ہے اور وہ کیا ہے۔ عقل کے ذریعے ہم نہیں پہچان سکتے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں، جنت مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، چونکہ ہماری عقل کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ اچھا، خدا کیوں نہیں نظر آ سکتا؟ یہ بھی سن لیجئے، حالانکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن میں مختصر بتا دوں۔ وہ یہ کہ خدا اگر نظر آ جائے تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا وہ ہے جو نظر نہ آئے۔ اگر خدا نظر آ گیا، جس دن اس دنیاوی زندگی میں خدا نظر آ گیا تو وہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ نظر آنے کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہے۔ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سمت میں ہے۔ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم ہے، جبھی تو وہ نظر آ رہا ہے۔ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سائز ہے، اور یہ ساری چیزیں، جسم ہونا، سائز ہونا، ڈائریکشن ہونا، سمت ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک ایسی چیز میں ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی نہ کوئی آغاز اور انتہا ہو، اس کی بگننگ بھی ہو اور اس کا اینڈ بھی ہو، اور جس کی بگننگ اور اینڈ ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تو بگننگ لیس ہے، وہ ٹائم لیس ہے، وہ ڈائریکشن لیس ہے۔ تو اس لیے خدا کبھی نظر نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا خود نہ چاہے، لیکن وہ کیسے چاہے گا، وہ کیا ہوگا، اس کا اس دنیا کے اندر تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال خدا نظر نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو ہم اپنی عقل کے ذریعے خدا کیسا ہے، کیا ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوئی، اور اس تیسری چیز کا ایکسس بھی اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اور وہ ہے وحی۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو کسی بھی چیز کے جاننے کے ذرائع ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے حواس، ہمارے سینسز، دوسری چیز ہے ہماری عقل، اور تیسری چیز ہے وحی۔ اور خدا نے یہ تینوں چیزیں ہر انسان کو عطا کی ہیں، یعنی ہر انسان کو ان کا ایکسس دیا ہے۔ آپ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، الا یہ کہ آپ ایمیزون کے جنگل میں یا ہمالیہ کے پہاڑ پہ رہتے ہوں اور دنیا میں آپ کو پتا نہ ہو کہ اور بھی کوئی رہتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسی کوئی ایکسٹریم ریئر سچویشن ہے تو بات الگ ہے، پھر تو آپ کو نہیں پتا کہ وحی آئی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خدا کی طرف سے کلام آیا ہے۔ اب چاہے آپ اس الہامی کلام کو کچھ بھی کہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وید ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گاسپل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فرسٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہر ایک کے ایکسس میں ہیں، ہر ایک کی پہنچ میں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی دی، اور اسی کا ذکر اس قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ یوحا الیہ، کہ میرا امتیاز یہ ہے کہ مجھے وحی دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو وحی ہمارے پاس آئی ہے قرآن کی شکل میں، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ ان کا صحیح ہے کہ ان کے یہاں بھی وحی آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ کے اوپر بھی نازل ہوئی۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ وید بھی الہامی کتاب ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے کلام موجود ہیں اس وقت دنیا میں، وید بھی ہے، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے، اور بھی کتابیں ہیں، قرآن کریم بھی ہے، اور ہر مذہب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ یہ کیسے جانچیں گے کہ کس مذہب کو سب سے زیادہ معتبر مانا جائے؟ دیکھیے، مسلمان کو یہ ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا قرآن سے پہلے بھی بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن سے پہلے بھی بہت سے صحیفے نازل ہوئے ہیں، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ وید بھی الہامی کتاب ہے تو مسلمان اس کو منع نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ویدوں پر ایمان لائے، چونکہ ہمیں قرآن نے ویدوں کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا، ایمان ہمیں اس پر لانا ہے جو قرآن میں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو اب کلام خدا کا ہر مذہب کے پاس ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے،
کس مذہب کا کلام آج کی تاریخ میں معتبر ہے؟ جس کا کلام آج کی تاریخ میں معتبر ہے وہی مذہب آج کی تاریخ میں معتبر ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اب وہ جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ دو معیار ہیں. پہلا معیار، پہلا اسٹینڈرڈ ہے روایت، اور دوسرا اسٹینڈرڈ ہے درایت. تو پتہ نہیں کیا نام ان صاحب کا، KRMD سلمان، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. آپ میری بات سمجھے نہیں ہے، اسی لیے یہ اعتراض آپ نے بیچ میں ٹھوک دیا. جو بات بات پر عقل کے استعمال کے لیے بولتی ہے، دیکھا یہی اصل میں بات یہ ہے نا کہ میں سوری ٹو سے، جب آپ چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہوں گے نا تو گرنے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بہت سے لوگ چلتی ہوئی، اور وہ بھی بڑی تیز جا رہی ٹرین، اس میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی جیسے دروازہ آئے گا آپ چھلانگ لگائیں گے تو پھٹاک دنی سے نیچے گریں گے. تو اس لیے تھوڑا صبر کر لیجئے. میں نے عقل کو مسترد نہیں کیا ہے. قرآن تو خود ہی چیلنج کرتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو. لیکن آپ عقل کے ذریعے، اگر قرآن نہ ہوتا، قرآن کو مائنس کر دیجئے، اب ذرا عقل کے ذریعے خدا کو پہچان کے دکھائیے کیسا ہے. خدا کی ذات کیسی ہے، لامحدود ہے، اس کی کتنی صفات ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، اس کی جتنی صفات ہیں اپنی عقل کے ذریعے پہچان کے دکھائیے. اور اگر آپ نے پہچان بھی لیا تھوڑی دیر کے لیے، جی ہاں پہچان بھی لیا، تو ساری دنیا کے لوگ نہیں پہچان سکتے مل کر، کیونکہ ہر ایک کی عقل الگ ہے. مان لیجیے آپ نے پہچان لیا، آپ بہت عقل مند ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ سب کی عقل آپ جیسی ہو. بات یہ ہو رہی ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. تو بہرحال، اور یہ بات میں آگے کہتا، لیکن چونکہ آپ نے پہلے یہ اعتراض کر دیا تو مجھے کہنا پڑا. تو اسلام کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ بات طے ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت. روایت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، روایت کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. سند کا مطلب ہے چین آف ٹرانسمیشن. سند کا ہونا ضروری ہے. سند کے لیے نریٹر، راوی کا ہونا ضروری ہے. اور راوی کے معتبر ہونے کے لیے اس کے حال احوال کا جاننا ضروری ہے. تو اگر ہمارا جو پورا دین ہے اصل تو قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم ہم تک جو پہنچا ہے اس کے لیے بظاہر کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سکھا دیا صحابہ کو. صحابہ جتنے بھی تھے ہر ایک کا قرآن جانتا تھا، سب نے آگے ٹرانسفر کیا. جتنے بھی لوگ تھے سب قرآن جانتے تھے، انہوں نے آگے ٹرانسفر کیا. اس طرح ہر جنریشن میں لاکھوں لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھا اور آگے ٹرانسفر کیا. تو اس لیے اس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود برکت کے لیے قرآن کی سند کا رواج عالم عرب میں آج بھی ہے. آج بھی عالم عرب میں سند کا رواج ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں حفظ کی سند کا رواج نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اسکرین شیئر کر کے، ایک منٹ رکیے. یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر یہ ایک ڈاکیومنٹ آیا ہوگا، ایک فوٹو آیا ہوگا. یہ ہے الاجازہ فی القرآن الکریم. قرآن کریم میں اجازت، یعنی یہ سند ہے. اور یہ کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ محمد صالح ابن رملی الحافظ، یہ کوئی صاحب گزرے ہیں، ان کی سند ہے. اور انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اور اس طریقے سے یہ چیز چین چلتی چلی جا رہی ہے. کوئی تقریباً 27-28 نام ہیں جو عثمان ابن عفان تک پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچا ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام لائے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ایک انسان کی سند اللہ تعالیٰ تک قرآن کی سند موجود ہے ہمارے پاس. اور اس میں جتنے نام بیچ میں ہیں سب موجود ہیں اور سب کا ریکارڈ ہے. آپ ان میں سے کسی بھی شخص کے حالات بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. یہ قرآن کریم کا، یہ اسلام کا امتیاز. تو حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی چونکہ قرآن کریم اس طریقے سے نہیں چلتا کہ ایک آدمی نے ایک کو سنایا، بلکہ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو سکھاتی ہے. لیکن پھر بھی برکت کے طور پر تو ہمارے پاس قرآن کی سند بھی موجود ہے، تجوید کی سند بھی موجود ہے.
حدیث کی سند بھی موجود ہے، یہاں تک کہ تربیت کی سند بھی موجود ہے. جس تربیت کو آج کی تاریخ میں تصوف کہہ دیا جاتا ہے، اسی کو ہم احسان کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں. تو اس کی بھی سند موجود ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میری تربیت فلاں شیخ نے کی، وہ کہتے ہیں میری تربیت فلاں شیخ نے کی، وہ کہتے ہیں میری تربیت فلاں شیخ نے کی. اور اس طریقے سے وہ سلسلہ ہوتا 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 صحابہ تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو قرآن کریم کی سند ہمارے پاس موجود ہے. تو مجھ سے لے کر یا دنیا کے کسی بھی حافظ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے اس کو ہم بولتے ہیں ظاہری سند. ظاہری سند اس لیے ہے چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف برکت کے لیے ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ مستشرقین اورینٹلسٹ کا جو پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈے کو آج کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے لیا ہے، وہ یہ کہ ارے قرآن کریم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد لکھا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو اس طریقے سے یہ لوگ گویا کے یہ بات پیش کرتے ہیں پروپیگنڈے کے طور پر کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس کو لکھا ہے بعد کے لوگوں نے. حالانکہ یہ دو چیزیں بنیادی طور پر یہاں غلط ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم لکھا جا چکا تھا. ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں، جیسے یہ کتاب ہمارے سامنے ہے قرآن کریم، اس شکل میں موجود نہیں تھا. ہاں کہیں کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کسی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، چونکہ کاغذ کا چلن اتنا نہیں تھا تو لکھا گیا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا. جمع ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں. دوسری بات، قرآن کریم اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز پر لکھا جائے. قرآن کریم کو میمورائز کیا گیا ہے، اس کو یاد کیا گیا، ایک ایک آدمی نے یاد کیا تو وہ سینوں میں محفوظ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور زیادہ وقت نہیں گزرا، یعنی تمام کے تمام صحابہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد. تو یہ چیز اورینٹلسٹ نے پھیلائی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ بعد میں کر دی گئی ہے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا سند ظاہری کی. اب آپ ایک اور ٹرم ہے وہ ہے باطنی سند. باطنی سند کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ سند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، اللہ تک گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد جبریل، جبریل کے بعد اللہ، تو بیچ میں ایک واسطہ ہے جبریل امین کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پر تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ وہ ذات تو ایسی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. چونکہ اگر عیب ہوگا تو خدا نہیں، یعنی خدا کے خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے عیب ہو. لہٰذا خدا تو عیب ہو ہی نہیں سکتا، نہ جھوٹ کا، نہ کذب کا، کسی بھی طرح کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں سفیر. آپ مثلا کسی ملک میں دیکھیں، ایک ملک اپنے ایک سفیر کو دوسرے ملک میں بھیجتا ہے، تعینات کرتا ہے. تو وہ کس انسان کو، وہاں کی کسی بھی ملک کی حکومت کس انسان کو اپنا سفیر منتخب کرے گی؟ اس انسان کو کرے گی کہ جس کی اوپر حکومت اعتماد کرتی ہو اور یہ سوچتی ہو کہ بھئی یہ جو آدمی ہے یہ حکومت کی پالیسی سے 100% متفق ہے، ہمارے خلاف بات نہیں کرے گا بلکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا، ہماری بات کرے گا، چونکہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. تبھی تو اس کو سفارت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے ٹرسٹ کیا ہے اور اس بنیاد کے اوپر ان کو سفیر کا کام دیا، یعنی ان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا. اب وہ اللہ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس سے 100% متفق ہیں، اس کے خلاف جا نہیں سکتے. اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، لہٰذا کوئی نبی اور کوئی رسول جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ امانت دار رہنا ہے، لہٰذا ہر رسول اور ہر نبی امانت دار ہے. تو جب ایک آدمی امانت دار بھی ہو، امین بھی ہو، اور وہ کبھی جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، تو جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات اگر ظاہر سی بات ہے کہ سچی ہوگی، اور سچی ہوگی تو اس کو مانا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اور اللہ کے یہاں کوئی عیب نہیں، اگر عیب ہوگا تو خدا نہیں. اب بیچ میں جبریل کا مسئلہ رہ گیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، ہم یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی کریڈیبلٹی بھی چیک کریں کہ وہ قرآن جو لے کر آ رہے ہیں کہ کہیں بیچ میں کچھ گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. اس لیے کہ سند کا مطلب ہی یہی ہے، چین آف ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی اور ہر نریٹر کو چیک کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر وہ صحیح نہیں ہے تو روایت ویک ہو گئی، ضعیف ہو گئی. تو اگر جبریل کا واسطہ بیچ میں ہے تو جبریل کو دیکھا جائے گا کہ وہ معتبر ہے یا نہیں. قرآن کریم نے یہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ یہاں رسول کریم سے مراد جبریل ہیں.
کہ یہ جو کلام لایا جا رہا ہے یہ رسول یعنی ایک ہمارے ایمبیسڈر سفیر کے ذریعے لایا جا رہا ہے جو بڑے معزز ہیں، کریم ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولیں گے تو عزت ختم ہو جائے گی، تو جھوٹے نہیں ہیں بلکہ باعزت ہیں، کریم ہیں۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آیا اور وہ یہ ہے کہ ذی قوت، بڑے طاقتور ہیں۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ کتنا ہی طاقتور سسٹم ڈیولپ کریں، ہیکر آتا ہے اور ڈیٹا چرا کے چلے جاتا ہے، یا مثلا آپ کے سسٹم میں اپنا ڈیٹا ڈال دیتا ہے۔ اب آپ کھولیں کسی کی ویب سائٹ، آ رہی ہے کوئی دوسری انفارمیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس پر زبردست مضبوط والی فائر وال جب لگے گی تب جا کر آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اپنا ڈیٹا، خصوصاً جو سرکاری ڈیٹا ہے، وہ بڑی مضبوط فائر والز میں رکھتے ہیں، ان کو ذی قوتن ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ڈسکرپشن دیا ہے وہ ایک ذی قوتن، یہ بڑے طاقتور ہیں، اتنی مضبوط فائر وال ہے کہ کوئی بھی شیطان ہیکنگ کر کے اس چیز کو بدل نہیں سکتا ہے، اس وحی کو جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور لفظ آیا، وہ یہ ہے عند ذی العرش مکین، کہ عرش والے کے پاس ان کا بڑا رتبہ ہے، تو کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے بلکہ بڑے معزز یعنی بہت معزز فرشتہ ہے جو قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آ رہا ہے۔ یہ باطنی سند ہے قرآن کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے اور اللہ تک جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں نے قرآن نازل کر دیا تم سب اندھ بھکت بن جاؤ، اندھے اور بہروں کی طرح اس قرآن پر گر پڑو اور ہر حال میں مانو، تمہیں ماننا ہی پڑے گا، بلکہ قرآن کریم غور کی دعوت دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کو اپنے رب کی آیتوں کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تعریف کے طور پر ان لوگوں کی اللہ کہتا ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ان آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ جو چیلنج دیتا ہے کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن میں غور کریں، اگر سوال آ رہا ہے تو سوال کریں، اگر ان کو کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو خلوص کے ساتھ کرٹیسائز کریں اور اپنے کرٹیسزم کو دور کریں۔ تو قرآن کریم تو ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو قرآن کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو سوال تو پیدا ہوں گے، صحابہ کرام کو بھی پیدا ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنے ہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کہ یا رسول اللہ مجھے یہاں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو کیسے اس کو سالو کریں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سالو کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ تو اندھے بہروں کی طرح قرآن پر نہیں گرنا ہے بلکہ سوچ سمجھ کر قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ قرآن نے خود ہی حکم دیا ہے۔ تو یہ جو امتیاز ہے روایت کا، دنیا کی کوئی بھی قوم اس امتیاز کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ اب آپ مثلا اندازہ لگائیں کہ ایک ٹرم ہے دا موریٹورین کینن۔ یہ دا موریٹورین کینن دراصل بائبل کی سب سے پہلی کاپی ہے، جو بائبل لکھی گئی ہے اس کو دا موریٹورین کینن بولتے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 200 سال کے بعد وجود میں آئی ہے۔ اب 200 سال تک بائبل کہاں رہی، کس کے سینے میں رہی، وہ کون لوگ تھے، اس کا کچھ نہیں پتا۔ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی قرآن بھی تو لکھا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں، تو میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ لکھا نہیں گیا، جمع کیا گیا، لکھا پہلے ہی جا چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دوسرے کہ اگر قرآن لکھا گیا ہوتا حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، تب بھی قرآن لوگوں کے سینے میں، صحابہ کے سینے میں محفوظ تھا، اور ہمیں پتا تھا وہ کون لوگ ہیں جن کے سینے میں محفوظ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو 200 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو گزرا ہے اور جب تک کہ بائبل وجود میں آئی ہے، تو اس 200 سال کے عرصے میں بائبل کہاں رہی، کن لوگوں کے پاس رہی، وہ سند بتائیں کہ کون لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا اگر آپ نے نام دے دیا تو ہمیں ان کی زندگی کے احوال بھی بتائیں کہ وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے تھے یا سچ بولتے تھے، کیا کسی موقع پر انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا، کسی موقع پر انہوں نے گناہ تو نہیں کیا۔ یہ پورا ڈیٹا کسی کے پاس ہے؟ نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، اور ہندوؤں کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ویداس کو اٹھا لیں، ویدوں کو، جو 4 وید ہیں، تو آپ جو ریٹن ڈاکیومنٹ ہے وید کا، آپ اگر یعنی اس وقت تو یہ بات کھل کر آ گئی کاربن ڈیٹنگ کی بنیاد پر کہ زیادہ سے زیادہ 800-900 سال تک کے، 600-700-800 سال تک کے آپ جا سکتے ہیں، جو اس کا اولڈسٹ مینیوسکرپٹ ہے ویدوں کا، رگ وید کا۔ اچھا، اس سے پہلے وید کہاں تھی؟ تو ویدوں کے بارے میں خود جو ویدسٹ ہیں، یعنی جو وید پر عمل کرنے والے، ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اورل ٹریڈیشن تھا، یعنی ہم زبانی اس کو یاد کرتے تھے اور آگے فارورڈ کر دیتے تھے۔ تو اگر اورل ٹریڈیشن تھا تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ
قرآن کی طرح ہر عام آدمی تو وید کا حافظ نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا. یعنی اسلام میں مسلمان عام لوگ حفاظ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، عام لوگ آپ کو حفاظ مل جائیں گے. ہندوؤں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا ان کے یہاں اگر اورل ٹریڈیشن سے وید آئی ہے تو نام بتائیں ان لوگوں کے کہ کن لوگوں نے، اور جو یعنی جب پہلے انسان کو وید ملی ہے وہاں سے، مثلا ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جب یہ کائنات بنی ہے تو جو پہلے 2-3 انسان تھے وہیں انہی کے اوپر الہام ہو گیا تھا. تو وہاں سے لے کر آج تک کے جتنے بیچ میں لوگ ہیں سب کا نام آنا چاہیے، لیکن کسی ایک کا نام بھی نہیں ہے، کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں. تو یہ امتیاز صرف اور صرف اسلام کا ہوا. تو پہلا امتیاز تو یہ ہے. دوسرا امتیاز بھی سن لیجئے، یہ بھی کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. وہ امتیاز ہے درایت. ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت. درایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم اس کی میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بیان کر دیں وہ بات جو نازل ہوئی ہے، آپ ان کو بیان کر دیں وہ بات جو ان کو بھیجی گئی، یعنی قرآن. آپ ان کو ایکسپلین کر دیں، قرآن کی ایکسپلینیشن آپ دیں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. غور و فکر اگر کریں گے بغیر آپ کی ایکسپلینیشن دیے تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے میں ایک مثال سن لیجیے. مثال یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کلام آیا تو خدا اس کلام سے کیا مراد لے رہا ہے. خدا کی مراد تبھی ممکن ہے سمجھنا جب خدا خود بتلائے. اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے کہ ہم خدا کی مراد کو متعین کر لیں تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اختلاف ہو جائے گا. یعنی مثلا آپ 2 ٹوینز برادرز کی مثال لیجئے. 2 جڑوا بھائی ہیں، ایک ہی وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں پروان چڑھے اور چند ہو سکتا ہے سیکنڈوں کے یا 1 منٹ کے فرق سے پیدا ہوئے. تو ان کی یعنی زندگی ایک ساتھ ہے، ایک عمر ہے، کنسپشن ایک ہی وقت میں ہوا ہے. لیکن جب پیدا ہو گئے تو ایک آدمی کے، ایک بھائی کے دل میں جو بات ہے وہ دوسرا سمجھ لے کوئی ضروری نہیں ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی پریگننسی سے ہوئے ہیں، لیکن ایک بھائی کے دل میں جو بات ہے وہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تو جب انسانوں میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی مراد کو خدا کے بتائے بغیر سمجھ لیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ خدا اپنی مراد بتاتا. ایک بہت آپ کو مثال دیتا ہوں میں. وہ مثال دراصل میری نہیں ہے بلکہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو ذکر کیا ہے. میں نے یہ ان کی زبانی نہیں سنی ہے، میں نے حضرت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب میں نے ان کی مثال پڑھی تو مجھے اس کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر زبان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. بعض مرتبہ بہت سے جملے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ میں آتے ہیں. الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی جملہ کہیں لکھا ہوا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے جو بات لکھنے والا کہنا چاہ رہا ہے آپ اس کو اسی حساب سے سمجھ رہے ہو. مثلا انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اردو زبان میں ایک جملہ ہے کیا بات ہے. ٹھیک ہے، بڑی دلچسپ یہ مثال ہے، کیا بات ہے. اب یہ آپ لہجے کے اتار چڑھاؤ سے الگ الگ انداز سے کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ کو کسی چیز کے اوپر بڑا تعجب ہوا تو آپ کہیں گے کیا بات ہے. تو یہ جو کیا بات ہے آپ نے تعجب کو اپنے ایکسپریس کیا ہے. یا مثلا آپ کیا بات ہے کے ذریعے سوال بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں کیا بات ہے، لہجہ بدل گیا، اب آپ سوال کر رہے ہیں، آپ تعجب نہیں کر رہے ہیں. جملہ وہی ہے لیکن تعجب کے بجائے اب آ گیا سوال. بعض مرتبہ آپ اس کے ذریعے ڈانٹتے بھی ہیں. آپ مثلا لہجے کو سخت کر کے کہیں گے کیا بات ہے، تو یہ جو کیا بات ہے آپ نے کہا اب آپ ڈانٹ رہے ہیں. بات وہی ہے لیکن اب نہ سوال ہے نہ تعجب ہے بلکہ ڈانٹ ہے. اور بعض مرتبہ آپ کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کیا بات ہے کا لفظ بولتے ہیں. مثلا آپ کہیں کیا بات ہے، تو چہرے کا ایکسپریشن بھی اور ساتھ میں لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی ایک ہی جملہ ہے. کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے تو کبھی تعجب کے لیے آتا ہے، کبھی سوال کے لیے آتا ہے اور کبھی ڈانٹنے کے لیے آتا ہے. تو اب اگر یہ جملہ کہیں لکھ دیا جائے، اگر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا ایک نسخہ لے کر کعبے کی چھت کے اوپر رکھ دیتے اور اعلان کر دیتے آجو بھائی یہ کتاب اٹھا لو یہاں سے، اور پھر اس کو سمجھنا انسان کا کام ہوتا، تو ایسا بہت ممکن تھا
کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس کو سمجھتا اور قرآن اللہ تعالیٰ کی مراد کو کبھی پایا نہ جا سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی کتابیں اور جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، ساتھ میں انبیاء بھی آئے ہیں تاکہ اللہ کی مراد کو وہ سمجھائیں. تو اسی کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قرآن کریم میں کہا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے کر کر اور بتا کر، زبانی اور عمل کے ذریعے، اسی کو ہم درایت بولتے ہیں. یہ درایت اس امت کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کے پاس محفوظ نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس سند کے ساتھ محفوظ ہے. میں اپنی سند جب دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، تو میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اپروکسیمیٹلی 31 واسطے ہیں، 31. اور ہمیں جتنے بھی لوگ بیچ میں ہیں سب کے بارے میں پتا ہے کون کیا تھا، مکمل ڈیٹا محفوظ ہے ہر ایک انسان کا. تو یہ جو سند ہے ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ہے درایت. اب درایت کا جو خاصہ، یہ چیز کسی دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں عیسائیوں کے یہاں محفوظ ہیں، لیکن کیا کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سند یہ ہے؟ حالانکہ 2000 سال کوئی بہت قدیم بات تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. کیا کوئی یہودی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ تک یہ جو بات، حضرت موسیٰ کی جو سنت ہے، یہ سند کے ساتھ میں بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یعنی باتیں کچھ نہ کچھ موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹرسٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پتہ نہیں بیچ میں کس نے کیا ملا دیا. اسی طریقے سے آپ ہندوازم میں چلے جائیں، ہندوؤں کے یہاں تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کون شخصیت ہے ہندوؤں کے یہاں جن کو یہ کہتے ہوں کہ اس شخصیت نے وید کو سمجھایا ہے، ہم اس شخصیت کی مانیں گے، اس نے وید کو زبانی بھی سمجھایا اور عمل کے ذریعے بھی سمجھایا. ایسی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں ان کے یہاں. تو یہودیوں کے یہاں شخصیت ہے، عیسائیوں کے یہاں شخصیت ہے، لیکن سند محفوظ نہیں. ہندوؤں کے یہاں شخصیت محفوظ نہیں. تو اب آپ وید کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں وید کے باوجود جو زبردست اختلاف ہوا ہے وہ یہ کہ 2 دھڑے ہو گئے، ایک سناتنی، دوسرا آریہ سماج. دونوں ویدوں کو مانتے ہیں، لیکن سناتنی یہ کہتے ہیں کہ وید میں بت پرستی اور شرک ہے، یعنی ایک اندر ہے اور ایک اگنی ہے، الگ الگ دیوتا ہیں، ان کے نام ہے. اور دوسری طرف جو آریہ سماج ہیں وہ بھی وید کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وید میں شرک نہیں ہے. تو کتاب ایک ہی، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے سمجھنے میں. اس لیے یہ ضروری تھا کہ جب قرآن آئے تو ساتھ میں کوئی شخصیت ایسی ہو کہ جو قرآن کو سمجھائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، ایک ایک عمل، کہ آپ کھاتے کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، ایک ایک عمل اس امت نے محفوظ کیا اور سند کے ساتھ محفوظ ہے. یہ وہ امتیاز ہے جو کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، یہ آیت جو ہے جو میں نے ذکر کی ہے سورہ کہف کی آخری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں. ہاں، میرا امتیاز یہ ہے کہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک، تمہارا رب ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، اب دیکھیے یہ اہم بات ہے، جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، جو چاہتا ہو کہ وہ اپنے رب سے ملے، رب تو ایک ہی ہے، کوئی دوسرا تو ہے نہیں. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس رب سے ملے، تو نہ تو وہ آج کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہودی بن کر مل سکتا، نہ عیسائی بن کر مل سکتا، نہ ہندو بن کر مل سکتا، نہ بودھ بن کر مل سکتا، وہ کسی بھی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب نیک کام کرے تو کیسے کرے؟ جب نہ روایت ہے نہ درایت ہے تو نیک کام کیسے کرے گا؟ اپنی عقل سے کرے گا تو بھٹک جائے گا، کیونکہ ہر ایک آدمی کی عقل الگ الگ ہے. نیکی جو ہے وہ تو خدا بتائے گا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں. تو نیکی کو نیکی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ روایت ہو اور درایت ہو. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کے تعلق سے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے ایز اے مسلم امہ کہ ہم دیں، ہم لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے آئے ہیں. چونکہ جو امتیاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا ہے وہ امتیاز کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. یعنی اس کو اس لیے یہ نہ دیکھا جائے کہ میں کسی مذہب کی توہین کر رہا ہوں، یہ توہین کے اوپر مبنی ریمارکس نہیں ہے،
بلکہ ایک آدمی اگر اپنی خصوصیت بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو گالی دے رہا ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے اور ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں۔ کوئی اگر اس خصوصیت کو چیلنج کرنا چاہے تو چیلنج کر کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی، اگر اس سے ملاقات کرنی ہے تو حکم دیا ہے کہ عمل صالح کرو، اور عمل صالح ممکن نہیں ہے کہ اس کو پہچانا جائے جب تک روایت نہ ہو اور درایت نہ ہو، اور یہ دونوں معیار، یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف اسلام میں ہیں اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہیں۔ یہی وہ امتیاز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ خدا تک نہیں جاتا۔